बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब आमिर महबूब साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। नाजरीन, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बने एक हफ़्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। वो 3 अज़ला का दौरा कर चुके हैं और इस वक्त उनकी जो तमाम तर तवज्जो है वो अवामी फ़लाह व बहबूद की तरफ है। अब अगला मरला है कि वो अपनी जो ब्यूरोक्रेटिक टीम है और अपनी जो साथ टीम रखेंगे वो कौन कौन से लोग होंगे, क्या ब्यूरोक्रेसी में, क्या इंतज़ामिया में, डिवीज़नल सतह पर, ज़िली सतह पर तबादलाजात होंगे, क्या तबादलों के झकड़ चलेंगे, कौन कौन से लोग वज़ीर-ए-आज़म साथ अपने साथ चलाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में आज मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। स्पीकर असम्बली ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस पे हम बात करेंगे कि शाह गुलाम कादर के अपोजिशन लीडर बनने से किस किस के ख्वाब चकनाचूर हुए और क्या ये आइनी तौर पर इंतखाब इनका जो हुआ, क्या ये प्रोसेस सही तरीके से हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ मुकदमात जो दर्ज किए गए थे 29 सितंबर को और उससे कबल, उनके ख़ात्मे के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने डिप्टी कमिश्नर्स को साहिबान को, DIG साहिबान को जो हदायत जारी की हैं उस पर हम नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ दर्ज तमाम मुकदमात ख़त्म होने जा रहे हैं। मैं जनाब आमिर महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ मुकदमात की। ये मुकदमात 13 मई 2024 से शुरू हुए, फिर बाद में दिसंबर में भी जब 8 दिसंबर को हुआ उस तब भी मुकदमात बने और फिर 29 सितंबर के बाद 4 अक्टूबर तक मुकदमात बने थे। तो अब हुकूमत ने, चूँकि इनका जो मायदा हुआ था उस मायदे में जब जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब और वफाकी वज़रा शामिल थे, उस मायदे में ये तय पाया गया था कि मुकदमात ख़त्म भी होंगे और कुछ नए मुकदमात जो कत्ल हुए थे लोग, मुकदमात बनेंगे। तो अब हुकूमत ने ये लेटर जारी किया अपने इंतज़ामी अफसरान को और उनसे मेरा ख्याल है उन्होंने मांगी है तफसीलात इन मुकदमात की। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे और क्या आज़ाद कश्मीर में अमन सही तरह से हो जाएगा? देखिए शहजाद साहब, एक तो ये बात है कि जो मायदा किया था वफाकी वज़रा ने और अवामी एक्शन कमेटी के साथ, जिसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की ऑनरशिप भी थी, उसके ऊपर जो है वो बदतरीज अमल दरामद किया जा रहा है। और ये जो मुकदमात थे, कुछ मुकदमात ऐसे थे कि जो बुग़्ज़ और अनाद की वजह से बनाए गए थे, तो उसके ऊपर जो है वो खासी पेश रफ्त हो गई है और हुकूमत जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने जा रही है उस मायदे के ऊपर। और वो जो सारे, एक तो ये 2021 से जो 2023 से जो शुरू हुए थे, 13 मई जो रिया के मुकाम पर हुए थे, और जो 25 के जो मुकदमात हैं, ये 2 साल के अरसे में जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनकी जो है सारी तफसीलात मांगी गई हैं। और उसे अब ये देखना पड़ेगा कि आया 169 की कार्रवाई के तहत ख़त्म करते हैं या उसे उस तरह ख़त्म नहीं करते, या जो अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, क्योंकि कुछ जो ऐसे मुकदमात हैं जो लोग पुलिस वाले एहलकार जो शहीद हो गए हैं उनके मुकदमात दर्ज हैं, आया वो भी इसमें शामिल है कि ये नहीं शामिल। ये तो सारी बात जो है वो क्लैरिटी उसी वक्त आएगी, लेकिन अभी जो है उसकी तफसीलात मांगी गई हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो रूटीन के मुकदमात हैं ये तो ख़त्म कर दिए जाएंगे, जो मतलब आम जो मुकदमात थे, लेकिन जिनमें दहशतगर्दी की दफ़ात हैं या जिसमें जो कत्ल के मुकदमात हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल में अभी जो है वो पेश रफ्त नहीं। इसी तरह जो है वो कुछ ऐसे हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के या जो शहरी शहीद हुए हैं, उनके जो मुकदमात हैं, जैसे एक साकिब मजीद साहब के ऊपर मुकदमा था, उसका भी अभी जिक्र किसी जगह पे नहीं आया। लेकिन ये बात है कि हुकूमत जो है जो जायज़ नाजायज़ मुकदमात थे उनके खात्मे के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन ये जो मुकदमात कत्ल की नौयत के मुकदमात हैं, दहशतगर्दी तो ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो हर एक के ऊपर ही लगा देती है, या बगावत के मुकदमात लगा देती है, लोगों के जज्बात उभारने के वो लगा देती है। तो वो जो उस वक्त हुकूमती टीम थी या जो उस वक्त लगे हुए थे, वो जो उन्होंने हुकूमत ने उस वक्त जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए थे, या जो उस कानून की आड़ में या अपनी हुकूमत की आड़ में जो वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो अपने मज़मूम मकासद
پورے کرنا چاہتے تھے. انہیں یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کچھ جو ہے وہ قومی سلامتی کے اداروں کی آنکھوں میں جھول دو کے جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. تو اس کے پس پردہ محرکات جو بھی ہیں وہ پھر کس وقت ڈسکس کر لیں گے. لیکن ابھی جو ہے یہ جو روٹین کے مقدمات ہیں اس کی تفصیلات وہ کر دی گئی ہیں. اب یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ختم کرتے ہیں یا ایک قانون کے تحت ہوتے ہیں 169 کی کارروائی ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ بے گناہ ثابت کیا جاتا ہے. تو اب اس طرح ختم کرتے ہیں یا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ختم کرتے ہیں, لیکن اس کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے 15 دن بعد جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کی جو کمیٹی ہے اس کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی ظاہر مطمئن ہے. یہ بیسکلی تو شہزاد راٹھور صاحب معاہدے کے دو فریقین کے درمیان اطمینان کی بات ہے. جب عوامی ایکشن کمیٹی حکومتی اقدامات کے حوالے سے مطمئن ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں درست سمت میں اور اس سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بہتری آئے گی, اور وہ جو حالات خراب تھے اس میں سے جو ہے وہ جو سکوت تھا ایک جو اس وقت کی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا, یہ درمیانی راستہ نکالا گیا. اس سے آزاد کشمیر جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تمام وہ مقدمات جو حکومت نے بدنیتی کی بنیاد پہ قائم کیے تھے انہیں ٹارگٹ ضرور کیا گیا ہے کہ جی وہ سارے کے سارے ختم کر لیے جائیں گے. اور اگر کچھ چیزوں میں وہ ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے سب انسپیکٹر جو ہے فاروق شہید ہو گئے تھے ادھر اسلام گڑھ کی حدود میں, تو ان کے مقدمات تھے اس طرح جو ہے وہ باقی جو ہے وہ کیا. اب اصل ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ جی اصل جو لوگ سازش کرنے والے ہوتے ہیں, جو اصل قاتل ہوتے ہیں یا جو اصل مجرم ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. ایسے کبھی وہ کوئی پولیس کی آڑ میں لے لیتا ہے, کبھی کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کی آڑ لے کے وہ نکل سکتے ہیں, لیکن جو اصل ملزمان ہیں ان تک شاید پہنچنا اب یہ مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں پہلے جو مئی میں ہوئے, پھر جو دسمبر میں ہوئے, اور اب یہ جو ستمبر کے آخر پہ اور کیا کہتے ہیں 29, 30 اور 31 اکتوبر تک جو ہوئے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ سارے مقدمات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اور پولیس کی چاہے قربانیاں تھی یا عوام کی قربانیاں تھی, شاید ان مقدمات کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کر دی جائیں. اچھا اعجاز بھائی صاحب, اگر یہ مقدمات ختم ہو جاتے ہیں, حکومت نے جو معاہدے کیے تھے بیسیکلی انوار حکومت نے, یہ انوار حکومت بھی شامل نہیں تھے, فیصل راٹھور صاحب بھی اس وقت کمیٹی میں شامل تھے, اس کی سربراہی جو آزاد کشمیر حکومت کی کمیٹی تھی فیصل راٹھور صاحب بھی کر رہے تھے, وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا, اور اس کو وفاقی حکومت کی اور پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ان کی مدر پارٹی اس کی بھی انہیں حمایت حاصل ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمات اگر ختم کر دیے جائیں تو آزاد کشمیر میں جو ایک انتشار اور افراتفری پچھلے 2.5 سال رہی تو اس کا خاتمہ ہو سکے گا؟ بالکل یقیناً راٹھور صاحب, کیوں نہیں. دیکھیں نا, یہ اصل میں مقدمات تو عوامی ایکشن کمیٹی اور پارلیمانی جو ایک گروپ تھا وفاقی حکومت ان کے درمیان طے ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا باغ کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے دانستہ کچھ ایسے مقدمات دوبارہ کچھ لوگوں کے خلاف کاٹ دیے تھے جن پر ایک ناخوشگوار ماحول پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. دوبارہ اس کی خاموشی کے ساتھ شکایت بھی گئی تھی اور عوامی ایکشن کمیٹی نے شکایت پہنچائی تھی. وہ جو 2 رکنی کمیشن 4 رکنی کمیشن بنا ہوا ہے جو ہر 15 دن بعد بیٹھ کر عمل درآمد کا جائزہ لے رہا ہے, اس پر وہ بلکہ کسی اپنی گفتگو میں امیر مقام صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. اس کے بعد جب ظاہر ہے انور اللہ صاحب تھے تو اس وقت صورتحال خراب تھی, تو فیصل راٹھور صاحب نے آتے ہی پہلی فرصت میں جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے. انہوں نے آزاد کشمیر بھر کے سارے ڈی سی اور ایس پی حضرات کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے کہ فلاں ڈیٹ سے لے کر فلاں ڈیٹ تک کے جو مقدمات ہیں ان کو جس طریقے سے بھی قانونی دائرے کے اندر رہ کر بنانے. آپ کو یاد ہوگا اس معاہدے کے اندر ایک اور چیز شامل ہے کہ جو ایسے مقدمات ہیں کہ دونوں طرف سے وائلنس والے ہیں تو ان میں اگر کمیشن بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو کمیشن بنا کر بھی وہ مقدمات کو نمٹایا جائے گا. لیکن بنیادی طور پر یہ آرڈر جاری کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ان کو پیش آئی ہے کہ باغ میں جو باغ کے ایس پی صاحب ہیں ان کے حوالے سے زیادہ شکایات آنا شروع ہو گئی تھی کہ وہاں اسی طرح کسی بندے نے ایک بندے کے ہاتھ کہیں بندوق لگ گئی, اس نے جا کر پولیس کو پکڑا دیا, تو بجائے یہ کہ پولیس اسے بندوق وصول کر دی اس کو پکڑ کر انہوں نے اندر کر دیا اور تفتیش شروع کر دی. ایک کو پکڑا, دوسرے کو پکڑا, تیسرے کو الٹیمیٹلی اس کو چھوڑنا پڑا تھا. تو ماحول ایک تلخ ہو رہا تھا. تو یہ جو اقدام ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عامر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اس سے اطمینان کا اظہار کیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی, اور جب ڈیفینیٹلی فریق دوم عوامی ایکشن کمیٹی اطمینان کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے چیزیں ٹھیک سمجھ جا رہی ہیں اور اس سے امن و امان ہوگا. اور
ہماری خواہش یہ ہے کہ حکومت صرف یہی نہیں، صرف مقدمات ختم کرنے کی حد تک بات نہ کرے، جس طرح انہوں نے کابینہ کا سائز جو طے شدہ اس پر عمل کیا ہے، جس طرح انہوں نے صحت کارڈ کا اعلان کر رکھا تھا، جس طرح انہوں نے باقی کمیشن بنانے کی بات کی گئی تھی، جس طرح وہ آئینی کمیٹیاں بنانے کی بات کر رہے تھے، جس طرح بلدیاتی جو ایکٹ بحال کرنے کی بات تھی، ان چیزوں پر جو چیزیں ہو سکتی ہیں جلدی میں ان کو کریں، تاکہ وہ ایک ماحول دوبارہ خراب ہونے کی طرف صورتحال نہ جائے۔ لیکن یہ جو 2-3 سٹیپ ابتدا میں انہوں نے اٹھائے ہیں، اس پر آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا، اور یہ اچھے سٹیپ ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ باقی چیزیں بھی عمل ہوں گی اور ماحول خراب نہیں ہوگا۔ اچھا عامر صاحب، جب فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے اس کے فوراً بعد انہوں نے جب کابینہ تشکیل دی تو نہ تو مہاجرین ممبران اسمبلی کو کابینہ کا حصہ بنایا گیا، پھر 20 وزراء، حالانکہ حسن اشرف صاحب اور شاید ایک اور ولید انقلابی صاحب کو یہ معاون خصوصی بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے انہوں نے یہ 2 معاون خصوصی نہیں بنائے، 20 تک ہی رکھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ایسے تھے جنہیں جو پارٹی کارکن ہیں، جو سال سے پارٹی کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں بھی ایڈجسٹ کرنا مقصود تھا، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا۔ پھر سیکٹریز کی تعداد کم کی، پھر اس کے بعد انہوں نے محکمے کم کیے، تو یہ ایک اچھا جسچر دیا۔ اس کے بعد اب انہوں نے مقدمات کم کیے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہیلتھ کارڈ اور دیگر جو عوامی فلاح و بہبود کے بلدیاتی ایکٹ جو ہے نا، اس کے اوپر منون عمل کرانا آئین کے مطابق، کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل راٹھور صاحب اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب نے یا ان کی کابینہ نے سیاسی رشوت کے لیے پیسے استعمال کرنے تھے، اس لیے وہ پبلک سیکٹر کو نظر انداز کر رہے تھے۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ تھا شہزاد صاحب، یہ اس سال کے بجٹ میں نہیں، پچھلے سال کے بجٹ میں انوار الحق صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 1 جولائی سے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا۔ پھر وہ جولائی سے لے کے 30 جون تک سارے پیسے جو ہیں انہوں نے سڑکوں پہ، لوکل گورنمنٹ پہ اور ایسی جگہ پہ لگایا، جہاں سے کمیشن کی وجہ سے۔ اس کے بعد ابھی خود بھی آپ ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جی آپ کے ایک عزیز جو ہے وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح میں خود دیکھ رہا تھا کہ آپ یقین کریں کہ درجنوں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن لوگوں کی جو ہے وہ جان چلی گئی اور حکومت آزاد کشمیر نے ان کو نہیں دی۔ اسی طرح جو ہمارے دل کے مریض ہوتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ پیسے AFIC میں آ جاتے تھے ہاسپٹل۔ اب وہ کسی بندے کے پاس نہیں ہوتا تھا کہ شہزاد راٹھور اگر بیمار ہیں تو شہزاد راٹھور کے نام کا چیک نہیں بنتا تھا، AFIC کے نام کا چیک بنتا تھا، CMH کے نام کا چیک بنتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ شفا کا بنتا ہوگا یا کسی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا بننا تھا، لیکن حکومت آزاد کشمیر کی ترجیح لوگوں کی جان بچانا نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پولرائزیشن پھیلانے میں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوئے، یہ مقدمات درج ہوئے، سب سے جو پہلی بات ہے 2 کام کرنے کے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے چلیں ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے حیث القوم آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، لیکن دوسرا یہ بات ہے یہ واقعات ہوئے کیوں، اس کے پیچھے کیا سازش کار فرما تھی، اس کے پیچھے پس پردہ جو ہے وہ کون سے حقائق تھے، انوار الحق صاحب کے عزائم کیا تھے، ان کے کرنل جو کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ تھے، ان کے کیا مضموم عزائم تھے جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا اور اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے۔ اس کے لیے فاروق حیدر صاحب نے، اور یاد ہے آپ کو مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی تھی مسلم لیگ نون کی ساری قیادت نے، کہ اس کے اوپر ایک غیر جانبدارانہ جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے جو تحقیق کرے کہ جی 20 اپریل 2023 سے لے کے جیسے وقت تک ان کی حکومت رہی ہے یا جب وہ تک اس وقت تک یہ وہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کی جو ہے وہ ایک غیر جانبدارانہ جو ہے وہ کمیشن قائم کر کے جو پاکستانیت کو، نظریہ علاقے پاکستان کو، اور جو فکری اور نظریاتی جو انتشار آزاد کشمیر میں پھیلا اس کے تدارک کے لیے اور آئندہ اس سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اب یہ شہزاد راٹھور صاحب یہ جو صورتحال ہے، اب انوار الحق صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار بھی جو ہے وہ اس بجٹ میں پھر اعلان کر دیا ہیلتھ کارڈ کا۔ اب ہیلتھ کارڈ کے وہ یہ کہتے تھے کہ 6 ارب روپے ہیں تو اس کا مطلب ہے 50 کروڑ روپے مہینے کے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں لوگوں کا علاج نہ کروا کے۔ اب 50 کروڑ روپے اگر آپ تقسیم کریں گے تو یہ ہر روز جو ہے وہ 1.25 کروڑ روپے انوار الحق صاحب سمجھتے تھے کہ یہ میں بچت کر رہا ہوں۔ وہ مرتے ہیں تو لوگ مرتے رہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مرتے وہ کہتے ہیں جس کی موت آئی ہوگی وہ مر جائے گا۔ تو یہ جو علاج کی بنیادی صحت کی سہولت انہوں نے چھین کے اپنے ممبران کو سیاسی رشوت کے طور پہ، اور ان کے نام کے اوپر وہ سڑکیں بنتی تھی، اب بنتی تھی نہیں بنتی تھی، اب وہ فائلیں بھی اٹھا کے لے گئے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے حکومت نہیں بچا سکے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب حکومت آزاد کشمیر کے پاس آپشن نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ہے انوار الحق صاحب کی لائبلٹی نہیں تھی، ان کی مستقبل کی سیاست اس طرح کی نہیں تھی، وہ ایک سیاسی واردات کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اقتدار کو
قائم رکھنا چاہتے تھے. پاکستان پیپل پارٹی کا شہزاد راٹھور صاحب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اس سال جو ہے وہ جولائی میں الیکشن میں جانا ہے اور ان سارے چیلنجز کو انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے. میں انہیں کسی نے گھر جا کے حکومت نہیں دی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو گروپوں کو ملایا ہے, انہوں نے اپنی جو ہے وہ تعداد بڑھائی ہے, اپنی پارٹی کو مستحکم کیا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلے یوم تاسیس کے نسبت اس بار یوم تاسیس جو ہے وہ بڑا جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اور محسوس کیا گیا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے. اس سے پہلے 4-5 سال سے آپ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے یہ پاکستان پیپل پارٹی بلکہ وہ حکومت کے اندر ہونے کے باوجود کسی کو یہ پتہ نہیں لگا کہ یوم تاسیس بھی ہے یا کوئی ایسی تقریب بھی کرنی ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی. اب جو ہے وہ جیلے چارج ہیں, کارکن چارج ہیں, پیپل پارٹی یہ فیل کر رہی ہے کہ جی حکومت ہے. اب انہوں نے ظاہر ہے روٹی کپڑا مکان جو ہے اس کا نعرے والی پیپل پارٹی جو ہے اب وہ اگر بنیادی صحت کی طرف توجہ نہیں دے گی تو اس کی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہو جائے گی. اب انور لاکھ صاحب کی اتنی بدقسمتی ہے, آخری ٹائم پہ انہوں نے پھر جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کسی وجہ سے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا تو وہ اس وقت نہیں ہو سکا تھا. اب جو ہے نا میرا یہ خیال ہے کہ اسے جو ہے نا وہ نیا جو ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ہیلتھ جو ہے نا اسے اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی انشورنس کمپنی جو ہے جیسے پاکستان میں ہے وہ ہیلتھ کارڈ کی ذمہ داری لے گی کہ وہ اخراجات جو ہے وہ پے کرے گی, اور حکومت کوئی بھی معاہدہ اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہے نا, نہیں یہ معاہدہ اسٹیٹ لائف کے ساتھ اگر ہے بھی ہے تو جو سب سے بہتر پیکیج دے گا اس کے ساتھ کرنا چاہیے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف اسٹیٹ لائف کو آپ نے رکھنا ہے تو اسٹیٹ لائف والے اگر اچھا دیتے ہیں تو وہ اچھا دیں, اگر اس سے کوئی کم بڈ دیتا ہے یا کوئی اچھا ریٹ دیتا ہے یا کوئی اچھی سروسز دیتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے اور لوگ ہیں ان سے لے لینی چاہیے, مقصد اس کے اوپر پابندی کرنے کے بجائے. لیکن آزاد کشمیر کی عوام کو بہترین سے سہولت دینے کے لیے یہ اقدام کرنا چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے اندر سارے جو اچھے ہیں وہ علاج کے نہیں ہیں, جو سیریس بیماریاں ہیں, کینسر کا علاج اس میں نہیں تھا, دل کا علاج اس میں نہیں تھا, تو حکومت آزاد کشمیر کو فیصل راٹھور صاحب کو کم از کم وہ جو راستہ ہے جو زکوٰۃ فنڈ انہوں نے بند کیا ہوا تھا, جو کینسر کے مریضوں کی دوائیاں بند کر دی تھی اس وقت, بار بار ہم ہیلتھ منسٹر صاحب تھیلسیمیا کے بچوں کے اوپر انہوں نے کر دیا تھا, ان کا وہ بند کیا ہوا تھا. یہ دل کے اور کینسر کے امراض ہیں جن کی آپ کو پتا نواٹر سے ایک کمپنی ہوتی تھی, انہیں کچھ تھوڑے سے پیسے دینے تھے تو وہ 2 سال تک ان کی دوائیاں لوگوں کو نہیں مل سکی اور کینسر جیسے مرض سے لوگ کہیں بیچارے مر گئے, کوئی رہ گئے, ان کی ایک تعداد ٹوٹل 126 تھی شاید. تو اب جو ہے انہیں پہلی ترجیح میں صحت کو جو ہے اسے مفت کرنا چاہیے, اور آزاد کشمیر میں یہ جو سیریس نوعیت کی بیماریاں جو ہیلتھ کارڈ میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے اگر کوئی وہ ہے آزاد کشمیر میں, کیونکہ جو اچھے اسپتال اور انفراسٹرکچر ہم قائم نہیں کر سکے تو اب جو ہے ان کے علاج کے لیے جو پنڈی اسلام آباد میں یا لاہور کراچی یا جدھر بھی لوگ علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر ایک آزاد کشمیر کی عوام کو جو ہے انور لاکھ صاحب کے دور میں صحت کی سہولت میسر نہیں تھی مفت علاج کی, تو پھر جی یہ کیسے صدر کا, وزیر اعظم کا, اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر کا, وزراء کا, ایڈوائزرز کا, معاونین خصوصی کا, سابق ممبران اسمبلی کا, موجودہ ممبران اسمبلی کا, سابق جو ہے وہ ایڈوائزر اور وہ جو لوگ رہے ہیں ان کا علاج کیسے ہوتا رہا, بیوروکریسی کا علاج کیسے ہوتا رہا. تو یہ جو ایسی سنجیدہ باتیں ہیں کہ یہ جو 2 آزاد کشمیر تھے اسے ختم کر کے ایک آزاد کشمیر ہمیں بنانا ہوگا. پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اشرافیہ کوئی الگ نہیں ہے, اگر وہ بنیادی صحت کی سہولت استعمال کر رہے ہیں تو ایک عام آدمی بھی صحت کی سہولت استعمال کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اچھی دیکھیں نا فیصل راٹھور صاحب کے پاس کوئی نہ 5 سال کی حکومت ہے نہ کچھ ہے, پریکٹیکلی جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو اپریل میں آپ وہ چلے جائیں گے اس میں, تو ان کے پاس پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے جو ہے وہ 5 مہینے ہیں. اب 5 مہینے کے اندر انہوں نے ہیلتھ کارڈ بھی کرنا ہے, انہوں نے ایجوکیشن میں بھی بہتری لانی ہے, انہوں نے انفراسٹرکچر میں بہتری لانی ہے, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے فنڈز بھی دینے ہیں, انہوں نے مہاجرین کی نشستوں کا فیصلہ بھی کرنا ہے, انہوں نے مقدمات بھی ختم کرنے ہیں, اور سب سے بڑھ کے جو انہوں نے پاکستان کا, پاکستانیت کا نظریہ لا کے پاکستان کا اور تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو ہونے والے نقصان کا جو اعتماد بحال کرنا ہے عوام کے اوپر, اور پاکستانیت کا جو اعتماد بحال کرنا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا یہ ایک فلسفہ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت جو ہے وہ بھٹو صاحب کے بعد سب سے بڑا المیہ تھا پاکستان پیپل پارٹی کے لیے, بڑے دکھی تھے. اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیت ان کے لیے سب سے پہلے ہے اور سب سے اہم ہے. اگر پاکستانیت سب سے اہم ہے ان کے لیے آزاد کشمیر کے اندر, تو انہوں نے یہ پروو کرنا ہے کہ جو پاکستانیت کا جو امیج ختم ہوا ہے, جو پاکستانی قوم کے درمیان اور آزاد کشمیر کی قوم کے درمیان نفرت کی ایک جو بیج بویا گیا ہے, اس کا جو ہے وہ کلا کما کرنا ہے, اس کی جو ہے وہ اسے ختم کرنا ہے. اسی طرح جو ہے یہ جو رشتے جو ہے جو کمزور کر دیے ہیں انوار الحق صاحب نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے, دانستہ یا غیر دانستہ, ان کا جو ہے وہ انہوں نے تدارک کرنا ہے. تو یہ جو ہے چیلنجز ہیں, لیکن فیصل راٹھور صاحب کو یہ چاہیے کہ ہر صورت میں, آج جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے تو انہیں میکسیمم جو ہے ان کا اب ہنی مون پیریڈ ظاہر ہے آپ کا
جب 5 سال ہوتا ہے تو پھر آپ کا 2-3 مہینے ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، 5 مہینے ہوتا ہے. جب آپ کے پاس اقتدار ہی دیکھیں ابھی اگر اقتدار ہی جو ہے 6 مہینے کا ہے تو 6 مہینے کے اقتدار میں آپ کا ہنی مون پیریڈ جو ہے وہ 1 ہفتہ ہی ہو سکتا تھا. تو اب یہ ان کی حکومت کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں. 2 ہفتے بعد انہیں چاہیے کہ یہ سارے کام چھوڑ کے یہ بیٹھے، ہیلتھ کارڈ کے اوپر توجہ دیں، آزاد کشمیر کی شہری شخصی جو آزادیاں تھیں اس کی طرف توجہ دیں، اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو رشتے کمزور ہوئے تھے اس کی طرف توجہ دیں، انفراسٹرکچر کی طرف توجہ دیں. اب آخری سال آ گیا ہے ان لوگوں کا جنہیں آپ نے بلدیاتی نمائندے کے طور پہ منتخب کیا ہے، تو ان کا کام کیا تھا؟ فیصل راٹھور صاحب خود جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر رہے ہیں، تو اب انہیں چاہیے کہ یہ اختیارات پہ نچلی سطح پہ منتقل کریں. قانون سازی جو ہے اسے دیکھنا چاہیے. اب آپ نے الیکشن سال ہے، اس میں آپ کو جیسے آج انہوں نے اپوزیشن لیڈر کیا، اسی طرح جو ہے وہ یہ چیف الیکشن کمشنر کو لگائیں. اب عدالتیں جو ہیں اس میں 4 ججز 5 ججز کی سامیاں ہائی کورٹ میں خالی ہیں، وہ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے وہ سروسز ٹریبیونل جو ہے آزاد کشمیر کے 1.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ بنیادی انصاف کے حق سے محروم ہے سروسز ٹریبیونل کا جج نہ لگنے کی وجہ سے، تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. احتساب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو قوم کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے فیصل راٹھور صاحب کو چاہیے کہ احتساب بیورو کے ادارے کو جو ہے مضبوط کرے. اس کو دانت لگانے کی ضرورت ہے یا اس کے دانت نکالنے کی ضرورت ہے، یہ تو الگ بات ہے نا. دیکھیں نا، بندہ ثابت کرتا ہے، آپ جو لگا رہے ہوتے ہیں بندہ اس کا کردار ثابت کرتا ہے کہ آیا وہ ذاتی انتقام کے لیے لگا رہے ہیں، ماں انوار الحق ٹائپ کا لگا رہے ہیں، یا کوئی بندہ آپ کوئی نیوٹرل لگا رہے ہیں جس نے آزاد کشمیر میں احتساب کرنا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انوار الحق صاحب کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. لیکن ہیلتھ کارڈ، صحت، تعلیم اور روزگار، اور یہ اب 7,000 سے زیادہ اسامیاں ہیں. تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آ گئی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا این ٹی ایس ہے، این ٹی ایس کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے ہیں پاکستان میں، جیسے انشورنس کرنے والے ادارے ہیں. انہیں یہ چاہیے کہ بہترین قسم کا کوئی جو ہے تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ والا ہائر کریں، اور فوری طور پہ جو ہے وہ 7,000 لوگوں کو دیکھیں نا. کیسے یہ جو آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی، یہ بنیادی محرومیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے لوگ جو ہے وہ سر اٹھاتے ہیں. جب آپ نے جو ہے وہ سارے راستے بند کر دیے، لوگوں کے روزگار کے راستے بند کر دیے، پرائیویٹ سیکٹر کے روزگار کے راستے بند کر دیے، باہر جانے کے لیے آپ نے کوئی وہ جو کہتے ہیں نا وہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں انہیں آپ نے امپاور نہیں کیا. سیاست جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ممبران اسمبلی کے ہاتھ میں دے دی اور سارے فنڈز ان کے ہاتھ میں دے دیے. تو یہ جو ہے یہ ابھار پیدا ہوا. آپ جو ہے وہ کسی پی ایچ ڈی کے بجائے جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں نا، انوار الحق صاحب کا دور کیا تھا؟ پرچی تھی نا، کہ ایم ایل اے کی حکومت کا مطلب ہے ایم ایل اے کی پرچی ہے. فاروق اعظم صاحب خود کہتے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میں گیا تو پتہ نہیں سیکٹری ایجوکیشن کے دفتر کے باہر لکھا ہوا تھا کہ تبادلہ جات جو ہے وہ صرف جو ہے وہ متعلقہ ایم ایل اے کے کہنے پہ ہوں گے. آپ کو یاد ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ اسے اتار نہیں سکا، کھینچ نہیں سکا، اندر گیا تو باہر انہوں نے نکال دیا. تو وہ جو گورننس کا حال تھا، وہ جو میرٹ کی پامالی تھی، وہ جو میرٹ کا جنازہ تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں آنے کے بعد جو ہے وہ احساس ہو، جب جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ آزاد کشمیر میں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو لوگ نکلے ہیں نا، سیاسی کارکن چارج ہوئے ہیں نا. آپ نے باغ میں دیکھا، آپ نے ابھی وادی نیلم میں دیکھا، مظفر آباد میں حلف کی اور باقی تقاریب دیکھی، اور جگہ پہ دیکھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. عوام کو جو ہے امپاور کرنے کی ضرورت ہے، گراس روٹ لیول تک جب آپ لوگوں کو امپاور کریں گے تو اس سے چیزیں بہتری آئیں گی. لیکن ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بنیادی صحت اور زندگی سے متعلق ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کو جیسے کوئی ایمرجنسی لگا کے کام کیا جاتا ہے، جیسے کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طوفان کی طرح آ جائے، تو ایسے اس طرح انہیں تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے جیسے یہ کل کوئی سیلاب آ رہا ہے اور ہم نے اس طرح جو ہے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کرنے ہیں. ہیلتھ کارڈ کو اس طرح ہنگامی بنیادوں پہ شروع کرنا ہے. اچھا اعجاز عباسی صاحب، حکومت کو گئے ہوئے 14 نومبر کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، صدر کو حکومت ختم ہو چکی تھی، اور ابھی تک جو ہے جو وزیر نہیں رہے، جو اپوزیشن میں چلے گئے یا جنہیں وزیر نہیں بنایا، ان کے پاس سرکاری گاڑیاں بھی ہیں، سٹاف بھی موجود ہے، اور کل آخری دن ہے، 15 دن کے لیے یہ ہوتا ہے. تو کیا یہ واپس لے لیا جائے گا یا بس ایسے ہی انہیں کے پاس رہے گا؟ ویسے تو راٹھور صاحب ان کو رضاکارانہ اور از خود یہ گاڑیاں واپس کر دینی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو اتھارٹی استعمال کر کے ان سے گاڑیاں واپس لی جانی چاہیے. لیکن آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے جو نظام بن چکا ہے، یہ جبرن گاڑی واپس لینے کا کوئی رواج ہے؟ ویسے مجھے نہیں لگتا یہ کریں. بس ایک راجہ شیش خان سے لی گئی تھی. ہاں جی، کچھ نہیں، کچھ ایک کا دو، اور فاروق اعظم صاحب کے دور میں ایک اطلاع آئی تھی اس طرح کی گاڑیاں لی گئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لوگوں کو آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کا غیظ و غضب تھا، اس کے بعد از خود اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کا پابند بنا لینا چاہیے. ادروائز یہی چھوٹی موٹی چیزیں جن کو سرکاری مراد استعمال کرنے والے زیادہ محسوس نہیں کرتے،
لیکن ان کی وہ چیز دیکھ کر ایک عام آدمی کامن مین کے اندر جو سڑکوں پر گھوم پھر رہا ہے، بے روزگار ہے، اس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، ساری چیزیں، وہ اشتعال اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل راٹھور صاحب کو مالیاتی ڈسپلن اور یہ دوسرا جو ڈسپلن ہے، انتظامی ڈسپلن جس کو کہتے ہیں، ان ساری چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے. انہوں نے خود ہی اعلان کر رکھا ہے کہ غیر ضروری گاڑیاں استعمال نہیں ہو سکیں گی. آج میں ادھر فیس بک پر دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑی 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ظفر آباد کی سڑک کے اوپر کھڑی تھی اور ایک صاحب اس سے اتر کر جوتے پالش کرا رہے تھے کسی وہ کوبلر سے جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جوتے انہوں نے پہنے نہیں ہیں، جوتے ہاتھ میں اٹھا کر پھر گاڑی کے اندر انہوں نے رکھے. اس کا مطلب ہے کہ گاڑی اسپیشلی طور پر جوتے پالش کرانے کے لیے وہاں لائی گئی تھی. اب ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو اس چیز کا پتہ ہو، لیکن ایک چیز نشاندہی ہو کر سامنے آ گئی ہے تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. تو اسی طرح جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر وہ رضاکارانہ واپس کرتے ہیں تو ان کی مہربانی، اگر نہیں کرتے تو حکومت کو اپنی اتھارٹی استعمال کرنی چاہیے اور کوئی ایسا فلر نہیں چھوڑنا چاہیے جس سے کہ آزاد کشمیر کے اندر دوبارہ ماحول خراب ہونے کی طرف کی صورتحال جائے. اچھا عامر نہیں، صاحب، اس میں ایک اور بات ہے، اعجاز بھائی صاحب کی باتوں سے میں بالکل زیادہ اتفاق نہیں کرتا. یہ جو گاڑیاں شاڑیاں دیکھیں، مائکرو مینجمنٹ میں وزیر اعظم کو نہیں پڑھنا چاہیے. یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے کہ دودھ کے ڈبے گنے، جس طرح نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، وہ دیکھے نا، وہ آپ کا سروسز ڈپارٹمنٹ دیکھے نا، اسے آپ جو ہے اب سروسز وزیر اعظم دے گا تو کم ہوگا. دیکھیں نا، ابھی تو وزیر اعظم سروسز والے ان کے ساتھ اگر ملے ہوئے ہیں تو یہ پرائم منسٹر کو جواب دیں. ڈپارٹمنٹ دیکھیں نا، ووٹیں پرائم منسٹر نے لینی ہے اور اپنی پارٹی کو آپ مجھے یہ بتائیں نا، پرنسپل سیکرٹری بھی وہی بندہ ہے، سیکرٹری سروسز بھی وہی بندہ ہے، اور سیکرٹری جو ہے وہ روڈز بھی وہی بندہ ہے، تعمیرات عامہ جو ہے CNW جسے کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا 80% بجٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سیکرٹری ہے جو کیا کہتے ہیں ڈسپرسمنٹ آفیسر ہوتا ہے، کیا کہ DDO ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اس کے پاس ہے. اب وہ کیا کیا کام کرے؟ انوار الحق صاحب کا تو وہ تھا نا کہ ایک جگہ پہ انہوں نے رکھنا تھا سارا کچھ، یہ چیزیں بانٹے ہیں لوگوں کے اوپر جو ہے کام کریں. میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم کے شایان شان کام کرنے چاہیے، نہ کہ یہ گاڑیاں، یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بچانے سے کچھ نہیں ہوتا. میں ریاست میں آپ چاہتے ہیں جو وزیر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں خود گاڑیاں دے جائیں گے نا، ان کے پاس گاڑی کیسے رہ سکتی ہے؟ 15 دن کی مراد ہے، 15 دن ختم ہوئے گاڑیاں واپس کر دیں گے. اور یہ بتائیں نا وزیر ہے کتنے ہیں، اترے کتنے ہیں، رہے کتنے ہیں؟ صرف 4-5 جو ہیں جاوید بٹ صاحب ہیں اور کچھ مہاجرین وزیر، باقی سارے وزیر بن گئے نا. اب انوار الحق صاحب کے پاس باقی گاڑیاں جو 7 کا اسکینڈل ان کا ہے، انوار الحق صاحب کے ساتھ 8 لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. دیکھیں نا، انوار الحق صاحب نے جو گاڑیاں تھی نا، جو انوار الحق صاحب نے ساتھ، دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انوار الحق صاحب نے جو 7 گاڑیاں رکھی ہوئی تھی نا، جس کا وہ مان نہیں رہتے، وہ 7 گاڑیاں واپس آ گئی ہیں. آپ ریکارڈ چیک کر لیں نا. وہ کس کے پاس ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں سروسز میں آ کے جمع ہو گئی نا. اب وزیر اعظم کے پاس ایک وہ گاڑی رہ گئی ہے جو 64 نمبر، جو انہوں نے نئی ایک گاڑی رکھی ہوئی تھی اپنے لیے امارات کے نام پہ. دوسری ایک گاڑی ان کے پاس جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ جو پولیس فورس ہے، گارڈ ہے، ایک گاڑی ان کے ساتھ اور جائے گی جو انہوں نے اسپیشل کمانڈوز، ان کی جو جان کو خطرہ تھا اس کی وجہ سے منگائی. اب ان کے پاس صرف یہ گاڑیاں ہیں، کوئی 10-12-15 ملازمین ہیں جو ان کا استحقاق ہے. وہ جب تک ختم نہیں کرتے، ظاہر وہ فیصل راٹھور صاحب بھی اسی لیے وزیر اعظم بنے ہیں نا کہ وہ لے کے جائیں گے. تو اپنی مراد دیکھیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کردار کا یہ مظاہرہ ہونا چاہیے تھا کہ انوار الحق صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اعلان کرتے کہ آج 15 دن پورے ہو گئے میری وزارت عظمیٰ ختم ہونے کو، یا 2 دن بعد ختم ہو جائیں گے، تو نہ میں پینشن لوں گا، نہ میں تنخواہ لوں گا، نہ میں یہ مراد لوں گا، نہ میں گاڑیاں لوں گا، نہ میں گارڈ لوں گا. اب انہوں نے کیا کیا جناب والا کہ 5 گاڑیاں انہوں نے کیا کیا جناب والا، ایک نئی گاڑی رکھی ہوئی تھی، 5 ان کے پاس. اب یہ دیکھیں کہ وہ 4، اسی صرف 4 نہیں ہے، 4 تو پولیس کانسٹیبل، ایک انہوں نے لکھا ہوا ASI لیول کا آفیسر ہوگا جو اس سے بڑا ہوگا، ایک جو ہے وہ گریڈ 16 کا، گریڈ 16 کے ملازم کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے جسے انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے چھوٹے موٹے ملازمین پہلے رکھے ہوئے تھے ابھی تک ان کے جو عزیز و قارب کے گھروں میں ملازمین ہیں ان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن جو 7 گاڑیاں ان کی فیملی کے زیر استعمال تھی جن کے نمبر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، وہ ساری گاڑیاں جو واپس آ چکی ہیں. اب انہوں نے صرف جو ہے وہ یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو ویسے اگر وہ چاہیں، اگر وہ ایک مثال قائم کریں گے انوار الحق صاحب، تو پھر تنویر الیاس صاحب کے اوپر بھی وہ پریشر پڑے گا، پھر قیوم نیازی صاحب کے اوپر بھی بنے گا، پھر جو ہے وہ فاروق عائد صاحب کے اوپر بھی بنے گا، پھر چوہے مجید صاحب کے اوپر بھی بنے گا، ساروں کے اوپر جو ہے تب وہ اخلاقی طور پہ پوزیشن ہوگی. لیکن یہ جو کام ہے، یہ گاڑیاں، یا میں کہہ رہا ہوں اس لیول پہ مائکرو مینجمنٹ جو ہے وہ محکموں کو انہیں کرنا چاہیے، خود نہ کریں. وہ بڑے کام کریں. دیکھیں وہ ہیلتھ کو دیکھیں، انہوں نے ایجوکیشن کو دیکھنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ آزاد کشمیر کا اگلا الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی دیکھنی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثاتی واقعاتی صورتحال پیدا ہو جائے اس کو دیکھنا ہے نا. اب یہ تو نہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ ساری دیہڑی بیٹھ کے اشتہارات ہی بانٹتا رہے.
اچھا یہ دور اچھا کی اعجاز ڈبے بھائی گنتا صاحب ہم بات کریں گے جی جی شاہ غلام قادر صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، خواجہ فاروق صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، خواجہ فاروق صاحب بھی اس وقت انوار الحق صاحب کو ووٹ دینے کے بعد اپوزیشن لیڈر بنے تھے، اب شاہ غلام قادر صاحب نے بھی وزیر اعظم کو ووٹ دیے، فیصل راٹھور صاحب کو اپوزیشن میں، آج لطیف اکبر صاحب نے جو اسپیکر ہیں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ان کے اپوزیشن لیڈر ہونے کا۔ ایک تو بات ہے کہ کئی لوگ انوار الحق صاحب بھی اس کوشش میں تھے کہ وہ بنے، خواجہ فاروق صاحب بھی رہنا چاہتے تھے، خواب چکنا چور ہوئے ان کے، یہ آخر کس طرح کیا مطلب ہے، قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ آئین کیا یہ کہتا ہے؟ دیکھیں جی آئینی ماہرین تو ظاہر ہے وہی ہیں جنہوں نے اس طرح بنایا ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ پرائم منسٹر کو بنانے اور ہٹانے میں ایک واضح ڈائریکشن موجود ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائیں گے یا پھر 51% لوگ ووٹ دے کر ان کو منتخب کریں گے یا 51% لوگ ووٹ دے کر ان کو عدم اعتماد کر کے ڈی سیٹ کریں گے۔ اس کے لیے تو واضح قانون ہے اور ممبران اسمبلی کا اختیار ہے کہ یہاں اپوزیشن میں اپوزیشن لیڈر کو بنانے کے لیے جب ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک سادے کاغذ کے اوپر لوگ دستخط کرتے ہیں اور اسپیکر کے پاس پہنچا دی جاتی ہے، کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی، اسپیکر صاحب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں اچھا جی ٹھیک ہے ان پر مطمئن ہیں، وہ چاہیں تو ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا آج ہی جو بنا ہے، مجھے اس قانون پر خود حیرانگی ہو رہی ہے، ویسے تو قانونی ماہرین اس بات کی وضاحت کریں، ممبران اسمبلی 23 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں، چلو ہم ڈپٹی اسپیکر صاحب کو نہیں لگاتے تو 24 وہ بنتے ہیں، لیکن 23 لوگ، 23 میں سے اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے 12 ارکان کی ضرورت تھی۔ جمہوری روایات یہی بات کہتی ہیں، کامن سینس بھی یہی بات کہتا ہے کہ اکثریتی لوگوں پر مشتمل اپوزیشن لیڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ 9 نون لیگ کے ممبران نے اور ایک سردار صدیق صاحب نے 10 افراد نے اپنا تجویز لکھ کے دے دی، سفارش لکھ کے دے دی کہ اب شاہ غلام قادر صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں۔ اسپیکر صاحب نے ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور ڈیسیڈ کر دیا۔ جو اپوزیشن لیڈر تھا وہ 5 یا 6 ووٹوں سے بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے جب 10 ووٹوں کا آ گیا ٹھیک ہے، ذرا اس سے زیادہ، اب اگر کوئی 11 والا آ جاتا ہے تو اسپیکر صاحب کو جس وقت 5 والا اپوزیشن لیڈر بنا ہوا تھا تو اس وقت ممبران اسمبلی اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کی تعداد ہی یہی 5-7 ہوئی ہوگی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، اب زیادہ ہوئی جب اس وقت 23 لوگ بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں، آئین تو یہ نہیں کہتا کہ 23 میں سے ووٹنگ کرائی جائے گی اور 12 والا بنے گا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کو گورکھ دھندا ہے، ان لوگوں نے اپنے پرے کے لیے اپنے مفاد کے لیے آئین بنایا ہوا ہے، جہاں ان کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں ایک شخص کو اختیارات دے دیتے ہیں، جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری پوزیشن واضح یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت ایک جماعت کا ایک ہی ہوتی ہے، ایک عام آدمی آئینی قانونی مشکافیاں الگ بات ہے، لیکن اسپیکر کو یہ بات چاہیے کہ وہ ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے 23 لوگ ہوں تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ 51% یعنی 12 افراد کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ یہاں آپ نے 10 افراد کے نمائندے کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے اور 13 افراد کے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، بے شک ان کا ایک نمائندہ کوئی نہیں ہے لیکن بیٹھے تو وہ الگ ہیں نا، ان کا کوئی نمائندہ ہی نہیں سرے سے، ان کی رائے کو احترام ہی نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے یہ جو عوام والی چیزیں ہیں یہ جمہوری، اس لیے ہمارے یہاں جمہوریت مضبوط نہیں ہو رہی کہ اپنی مرضی کے نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں۔ اب 13 ووٹ کسی کے پاس ہے ہی یا 11 کسی کے پاس ہی۔ میں خواجہ فاروق صاحب کی حمایت نہیں کرتا کسی کی، میں ایک پرنسپلی بات کرتا ہوں۔ پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ کل اسمبلی کا 51% ووٹ لے کر قائد ایوان کو منتخب کرتے ہیں، اسی طرح اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کی 51% تعداد لے کر یہ تو پھر آئین میں ترمیم ہونی چاہیے نا۔ اس وقت جو موجودہ آئین ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ اپوزیشن مختلف گروپس بھی ہیں، تو جو گروپ بڑا ہوگا اس گروپ کا نمائندہ۔ اچھا عامر صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ یہی قابل اعتراض چیزیں ہیں جن کا ہم ظاہر ہے نہیں، یہ آئین میں قابل اعتراض چیز ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بریک اپ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے بنایا اسپیکر قانون سے اسمبلی کا اختیار ہے، اسپیکر صاحب خود 17 ووٹ لے کے بنے، جو لطیف اکبر صاحب 17 ووٹ لے کے، ان کے خلاف کوئی گیا ہے عدالت میں جائے یا 27 ووٹیں لینے چاہیے، 27 ووٹیں تو لیتے تب نہ کہ اگر وہ کرتے نا۔ اب انوار الحق صاحب کی اپنی سائنس ہوتی تھی نا، اب وہ ادھر پہنچایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لوگ بتا رہے ہیں اس میں بریک اپ کیا ہے۔ سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس وقت وہ نون لیگ ہے جو اپوزیشن میں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی کہ انہوں نے ووٹ دیا اب یہ بیٹھ گئے، تو خواجہ فاروق صاحب نے ووٹ دیا تھا تو پھر اپوزیشن میں بیٹھ گئے نا جی۔ مقصد ان کے لیے تو یہ آپشن تھا کہ اگر آپ سینئر لوکل گورنمنٹ کا وزیر بننا پسند کریں گے یا احتساب بیورو میں گرفتار ہونا پسند کریں گے، تو انہوں نے آپشن اپوزیشن کا لیا تھا نا، یہی بات ہے نا۔ میں اس بات کی آپ تصدیق خواجہ فاروق صاحب سے بھی کروا سکتے ہیں، انوار الحق صاحب سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اب 9 لوگ تو یہ شامل تھے، 10ویں سردار عتیق صاحب ہو گئے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس کے بعد ایک حسن ابراہیم صاحب ہیں،
ایک ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ ہیں. اب یہ جو باقی لوگ بچتے ہیں جو انوار الحق صاحب کے ساتھ لوگ ہیں, اب لوگ انوار الحق صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب کو کسی صورت جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ کیٹیگوریکلی تحریک انصاف کے ممبرز نے کیا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. یہ دیکھیں نا, اگر خواجہ فاروق صاحب یا قیوم نیازی صاحب انوار الحق صاحب کو لیں گے, ان کی کیا ہے, انوار الحق صاحب نے مگر تحریک انصاف کا گلا کاٹا اور اسے جو ہے وہ نہ صرف عمران خان کے ساتھ غداری کی بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ بھی کیا. مگر ایک تو ہوتا ہے نا, آپ کسی وجہ سے ووٹ نہیں دیتے, چھوڑ دیتے ہیں, مگر گریسفلی آپ کرتے ہیں. انہوں تو عمران خان سے نامزد ہوئے, عمران خان سے نامزد ہو کے وزیر اعظم بنے اور وزیر اعظم بن کے اعلان کیا, 5 منٹ بعد تقریر کی, 5 منٹ کے بعد تقریر کی. تو انہوں نے انوار الحق صاحب نے تو کوئی کردار نام کی سیاست میں شاید چھوڑی نہیں نا کہ جس کے اوپر بندہ بات کر سکے یا کریکٹر. اب انوار الحق صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میر اکبر صاحب انوار الحق صاحب کے ساتھ ہیں, میر اکبر صاحب انوار الحق صاحب کے ساتھ جائیں گے, اظہر صادق صاحب جو ہے انوار الحق صاحب کے ساتھ جائیں گے. ابھی تک تو وہ سٹینڈ کر رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں نا وہ ہے کدھر, کون سی سیاسی جماعت میں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو ہے نا جو پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی تو مسلم لیگ نون ہے, اسی ہی کو اپوزیشن کر سب سے بڑی وہ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے 10 لوگوں کے سائن کیے ہیں, اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اظہر صادق صاحب اور کیا کہتے ہیں میر اکبر صاحب مسلم لیگ نون میں جانا چاہتے ہیں. اب اظہر صادق صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ادھر مسعود خالد صاحب اور راجہ جو کیا کہتے ہیں شعیب عابد صاحب, وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ادھر جناب والا میر اکبر صاحب کے معاملات وہ تھے, میر اکبر صاحب کے حوالے سے بات تھی. میر اکبر صاحب کو جو لوکل مسلم لیگ نون ہے وہ رجسٹ کر رہی ہے, ادھر کیا کہتے ہیں کھٹانا صاحب جو ہیں اور اعجاز کھٹانا صاحب اور باقی لوگ. اب ایشو یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون میں چلے جائیں. اب مسلم لیگ نون میں آپ نے جانا ہے تو شاہ غلام قادر کے خلاف آپ کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ اور لکھ کے نہیں نہ دیا ہوگا انوار الحق صاحب کو. انوار الحق صاحب لگے ہوئے تھے نا, دیکھیں انوار الحق صاحب نے پوری کیمپین چلائی پہلے کہ جی انہوں نے یہ بات بھول گئے کہ مجھے ووٹ دینے والے خواجہ فاروق میرے اپوزیشن لیڈر ہیں. انہوں نے کہا جی یہ فیصل راٹھور کو ووٹ دینے والے شاہ غلام قادر صاحب یا فاروق صاحب کیسے اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں؟ یہی موقف تھا نا. اسی طرح انہوں نے خود کوشش کی جی میں بن جاؤں, اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے 9 لوگوں کے علاوہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں. اب انہیں جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ پاکستان مسلم تحریک انصاف والے کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارے پیچھے بیٹھنا چپ کر کے تو بیٹھ جائیں, آپ ہمارا حصہ نہیں ہے. اگر آپ ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہو دے دیں, پھر بھی اس کی اہمیت نہیں. مگر یہ اکٹھے کرنے کی جو ان کی کوشش تھی یا کاوش تھی وہ بیسکلی خود بننا چاہتے تھے نا, جب نہیں بننا. تیسری یہ بات ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ان کا انوار الحق صاحب نے ایک تاثر دینا شروع کر دیا جی کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی میرے ساتھ ہے, مجھے وزارت عظمیٰ سے اتارنے کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی؟ پاکستان میں جو حکومت ہے یا جنہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون ہے نا, ابھی آگے دکھائی دیتا ہے کہ مسلم لیگ نون اگر پاکستان پیپلز پارٹی بیسکلی تو اب فیصل راٹھور صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی والے ایکٹ کیسے کرتے ہیں, وہ کیسی حکومت چلاتے ہیں. اگر وہ حکومت اچھی چلائیں گے پھر تو مسلم لیگ نون کا راستہ روکا جا سکتا ہے یا ان کی مقبولیت کو کم کیا جا سکتا ہے. اب تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ اگر یہ حالات رہیں گے یا انوار الحق صاحب کا دور رہتا تو پاکستان مسلم لیگ نون نے 2 تاریخ سے جیت جانا تھا. اگر مہاجرین نشستیں برقرار رہتی ہیں تو پاکستان میں جو ہے مسلم لیگ نون جیت جائے گی نا. ابھی یہ جو ضمنی الیکشن ہوا انہوں نے کے پی کے میں ہری پور والی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جیت گئے. تو اب الیکشن کے نتائج کے اوپر ہوتا ہے نا. یہ جو صورتحال ہے اس میں انوار الحق صاحب کے ساتھ یہ جو 5 6 7 لوگ ہیں یہ 4 دھڑوں میں تقسیم ہے, ان میں سے ایک جگہ پہ نہیں ہے. وہ ایک اب آپ مجھے بتائیں کہ انصر عبدالی صاحب کو اگر مسلم لیگ نون لے لیتی یا پیپلز پارٹی لے لیتی, وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ رہ جاتے. پرابلم یہ ہوا کہ ان کے حلقے میں راجہ انصار صاحب کی فیملی موجود تھی, مطلوب انقلابی صاحب کی فیملی موجود تھی پیپلز پارٹی میں. اس کے بعد جو ہے رفیق نیر صاحب شامل ہو گئے پاکستان شاداب صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ 2 بڑے تگڑے دھڑے موجود تھے. تو ان کی گنجائش نہیں بنی, اس وجہ سے انہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ رہنا پڑا. اب انوار الحق صاحب اسی طرح جو ہے میر اکبر صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں جائیں گے, انوار الحق صاحب کے ساتھ وہ جا سکتے ہیں. انوار الحق صاحب کون سی انوار الحق صاحب سیاسی سٹاف ہی نہیں ہے یا وہ سیاسی جماعت بنا سکے. اسی طرح جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے اور انہوں نے انوار الحق صاحب کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا, جس کی وجہ سے اب اس وقت یہ جو ابھی تک فیصلہ ہے مسلم تحریک انصاف کے پاس 4 لوگ ہیں, شہزاد راٹھور صاحب, انہیں جو ہے وہ حمایت حاصل نہیں ہو سکتی. انہوں نے حمایت نہیں کی کیا کہتے ہیں انوار الحق صاحب کی.
اسی طرح جو ہے وہ دونوں فریقین جو ہے وہ سردار عتیق احمد خان کی معاہدہ حاصل نہیں کر سکے. سردار عتیق احمد خان کا اور مسلم لیگ نون کا آگے اتحاد ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ایسی صورتحال میں حسن ابراہیم صاحب جو ہے وہ نظام کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے, جو دستیاب وسائل ہے, اس کے مطابق جو ہے شاہ غلام قادر صاحب یا مسلم لیگ نون ہی کا اپوزیشن لیڈر بننا تھا, تو وہ بن گیا. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آپ چونکہ دیرکوٹ کے علاقے سے فرینڈلی اپوزیشن مبارک ہو ان کو. سردار عتیق صاحب وہاں سے رکن اسمبلی ہیں, اور اب سردار عتیق صاحب نے نون لیگ کے ساتھ یہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر اتحاد کیا ہے. کیا یہ انتخابی اتحاد کی طرف کوئی قدم تو نہیں ہے نون لیگ اور مسلم کانفرنس کا, جو ماضی میں بھی کوشش کی جاتی رہی ہے؟ ویسے راٹھور صاحب پہلے اطلاعات تو آ رہی تھیں, کوئی یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو مہم چلی آزاد کشمیر, اس سے پہلے جی کے نون لیگ اور ان کے درمیان خفیہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے مسلم کانفرنس کے درمیان, کوئی 4 سیٹوں کے اوپر ظاہر ہے مل کر لڑیں گے جب حالات بہت زیادہ خراب تھے. اس کے بعد ظاہر ہے جو موومنٹ بنی ہے تو اس پر پھر اتحادوں کی بات ہی نہیں رہی. پچھلے عرصے میں ایک اور بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ جو انوار الحق صاحب کا گروپ ہے فارورڈ بلاک کے, اب چونکہ ان کو کہیں دوسری جگہ پر پناہ نہیں مل سکی, نہ پیپلز پارٹی میں جا سکیں نہ نون لیگ میں جا سکیں, کچھ لوگ افراد انفرادی طور پر ظاہر ہے ان کے لیے اسکوپ نکل آئے گا, لیکن پورا گروپ نہیں جا سکتا کسی جگہ, تو اپنی پارٹی تو یہ بنا نہیں سکتی. تو ہو سکتا ہے ان میں سے بیشتر لوگوں کا پناہ گاہ آخری مسلم کانفرنس ہو. تو یہ جو سردار عتیق صاحب نے آج مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ کیا ہے, ان کی اپوزیشن بنانے میں ان کی معاونت کی ہے, ان کو شاہ غلام قادر صاحب کی حمایت کی ہے, تو لگتا یہ ہے کہ یہ اتحادی سیاست کی آنے والے وقت میں مسلم کانفرنس اور نون لیگ کے درمیان پیش رفت میں اضافہ ہوا ہے. اور ظاہر ہے دوسری طرف ان لوگوں کو شامل کرنے والی بات جو ڈسکس ہو رہی تھی وہ کوئی زیادہ میچور نہیں ہے. اگر ہوتی تو سردار عتیق صاحب اس گروپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, چونکہ وہاں سے ان کی پارٹی کو 5-6 لوگ مل سکتے تھے جو کسی حد تک ہم الیکٹیبلی کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ جیت آ رہا الگ بات ہے, لیکن اپنے اپنے حلقوں میں ان لوگوں کی صحت موجود ہے. تو آج کا جو ظاہر ہے وہ سٹیپ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور مسلم کانفرنس کو قریب لانے کے لیے ایک اور قدم آپ کہہ سکتے ہیں مزید سٹیپ ہے. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے مسلم کانفرنس کو فعال کرنے کے لیے جو توقعات کی جا رہی تھیں کہ یہ گروپ شامل ہو جائے گا جس کو کہیں پناہ نہیں مل رہی, تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر یہ جو آج کا سٹیپ ہے. ویسے سردار عتیق صاحب اگر اس گروپ کے ساتھ مل جاتے, 8 لوگ وہ تھے, تو ایک سردار عتیق صاحب مل جاتے 9 اور ایک حسن ابراہیم صاحب مل جاتے 10, تو ان کا اپوزیشن لیڈر بن جانا تھا. لیکن چونکہ میرے جیسی لطیف اکبر صاحب نے زیادہ ٹائم ہی نہیں دیا, آج ہی درخواست جمع ہوئی اور 2-3 گھنٹوں کے بعد انہوں نے آرڈر جاری کر دیا. ظاہر ہے وہ چونکہ طے تھی, ظاہر ہے اس لیے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں 24 یا 23 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر وہ طے شدہ فارمولے پر یہ عمل نہ کریں گے دونوں پارٹی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی, تو آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا کچھ ماحول خراب ہو جائے, اس لیے انہوں نے لمبا سپیس ہی نہیں چھوڑا. دیکھیں نا, ایک تو یہ بات ہے اس معاملے کا حل ہے نا کہ انہوں نے 10 سائن کرائے ہیں, اعجاز باشی صاحب کل 13 سائن کرا کے رکھتے ہیں نا اسپیکر صاحب کے سامنے. کس نے آدمی اب یہ کہتے ہیں جی, یہ اب کہتے ہیں کہ جی 4 والے کو بنا دیں تو وہ فرینڈلی نہیں ہوگا. انوار الحق صاحب کا ڈیئر منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی, انوار الحق صاحب حالت اور پوزیشن یہ پارلیمانی نظام ایسے غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے کہ اگر وہ 10-11 بندوں کے سائن لا کر کے دیتے بھی ہیں نا, تب بھی ان کا نہیں وہ کیسے بنے گا جی؟ ایک بندے کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں یہی بیٹھے ہوئے نا, ادھر بھی یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. عمران خان نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے محمود خان اچکزئی کو, ان کے پاس ایکسیز بھی ہے, آرڈر نہیں جاری کر رہے. اچھا آپ یہ بتائیں, بھی نہیں کریں گے. اچھا انوار الحق صاحب طے کیا ہوا کہ پی ڈی آئی کو انہوں نے دیوار انوار الحق صاحب فرینڈلی اپوزیشن لیڈر میں انوار الحق صاحب کی بات نہیں کر رہا, انوار الحق صاحب پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے تو بننے میں جب 4 ممبر جب دونوں گروپ شامل ہو جائیں گے, اعجاز صاحب کہتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 4 ممبر والا رہے تو ٹھیک ہے, 4 ممبر والا نہیں, 8 کو بھی تو شمار کریں نا. نہیں 8 ساتھ شمار ہو کے میں کہتا ہوں کل اگر لے آتے تو پھر بھی لے آئیں گے تو ہو جائے گا نا, پھر دیکھیں گے نا, پھر یہیں پہ بات کریں گے. اچھا عامر صاحب, آپ سے میرا سوال ذرا اس سے مختلف ہے. دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ چودھری اخلاق صاحب, ملک ظفر صاحب یا فارورڈ بلاک کے جو لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بنے, یہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے, یہی دعویٰ کیا جا رہا تھا. لیکن یوم تاسیس کا پروگرام ہوا پرسوں کوٹلی میں, جب کیک کاٹے گئے تو وہاں پہ راجہ پرویز صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب گئے, وہاں پہ چودھری اخلاق صاحب بھی یوم تاسیس کے پروگرام میں موجود تھے, ظفر ملک صاحب بھی موجود تھے, اور انہوں نے کیک بھی کاٹا, انہوں نے تقریریں بھی کی. کیا وہ اب بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے؟ اگر شامل نہیں ہوئے تو یوم تاسیس کا جو فنکشن بنیادی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ہونا چاہیے, وہاں پہ وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ شہزاد صاحب, ایک تو یہ بات ہے, کل مطلوب انقلابی صاحب کی نہیں, یہ اس کے بعد فنکشن ہوا, آپ کو بتا رہا ہوں نا, مطلوب انقلابی صاحب کی برسی تھی. مطلوب انقلابی صاحب جو ہے وہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے ان کا تمام مکاتب فکر احترام کرتا تھا, اور اللہ تعالیٰ انہیں رحمت کرے, وہ واقعی
خراج عقیدت کے قابل انسان تھے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے. کل کیونکہ اتوار کو ہمارا پروگرام نہیں ہوتا تو ہم جو ہے انہیں خراج عقیدت نہیں پیش کر سکے. ہم ان کی جو قومی ملی سیاسی جو خدمات ہیں اس کے اوپر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. دوسری یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ اگر شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ایک تو یہ بات ہے اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کو دینی چاہیے، لیکن وہ پیپل پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہونا ہے. یہ جو ایک چھوٹی سی یہ جو بات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ بات تھی کہ آپ جب یہ عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تو ان نے جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ فیصلہ کرنا تھا نا. اب فیصلہ کرنے کے لیے اگر وہ اپنے سارے لوگوں کو، بحث سلطان محمود چوہی صاحب کے گروپ میں یہ سارے لوگ تھے، بحث سلطان محمود چوہی صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی بیمار ہیں، چوہی مجید صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے وہ لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، انہوں نے بڑا سرو کیا ہے ہماری کشمیری کمیونٹی کے لیے. دنیا بھر میں جو ہے بڑا عزت احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے جب شامل ہونا تھا بحث سلطان محمود چوہی صاحب، بحث سلطان محمود چوہی صاحب کا پوری دنیا میں حلقہ احباب تھا. اسی طرح جو آزاد کشمیر میں ان 8 لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ تاؤ بٹ سے لے کے افتخار آباد بھبر تک ان کا ایک حلقہ احباب تھا جسے اس وقت اعتماد میں نہیں لیا جاتا. سیاسی ضرورت کے تحت، مصلحت کے تحت جو ہے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم جو ہے جو باقاعدہ ایک اعلان ہے جو پارٹی کا شمولیت کا، شاید وہ بعد میں کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آپ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بحث سلطان محمود چودھری کے گروپ کے جو لوگ اسمبلی کے اندر نہیں ہیں، آیا وہ پیپل پارٹی میں شامل نہ ہوں؟ یہ سوٹ کرتا ہے پیپل پارٹی کو؟ یا آنا ہے پیپل پارٹی کو فائدہ تب ہوگا نا کہ جب سارے لوگ، سارا گروپ شامل ہوگا. تو یہ ایک سیاسی حکمت عملی تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. پاکستان پیپل پارٹی کی جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں اس میں، لیکن جو اس کی باضابطہ جو اعلان ہے وہ اس وقت کریں گے جب وہ سارے جو ہے وہ لوگوں کو شامل ہوں گے. اس میں جو ہے جو جن حلقوں میں پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ، آپ یہ دیکھیں نا، سردار تبارک صاحب پیپل پارٹی میں بظاہر وہ تحریک انصاف میں تھے، ابھی آج کل وہ کسی جماعت میں نہیں ہیں. بہت بڑے ووٹ بینک کے حامل آدمی ہیں مظفر آباد شہر کے اوپر، کوٹلہ کے حلقے کے اندر. اسی طرح وادی نیلم میں لوگ ہیں، ان کے فاروق حیدر صاحب کے حلقے میں 2 لوگ تھے. جو رشید صاحب چلو اپنا ضلع کور کرتے ہیں، اس طرح باغ میں ہیں، بھمبر میں تھے. اب بھمبر میں نور راک صاحب ہیں، ان کی بہت بڑی لیگیسی ہے بحث سلطان محمود چوہی صاحب کی. برنالے میں جو ہے ان کی بڑی لیگیسی تھی. کھوریٹا میں آپ کو پتا ہے نور سین جاٹ کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے. دنیا بھر میں جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں برطانیہ میں اور مڈل ایسٹ میں جو ہے بحث سلطان محمود چوہی صاحب کے جانے والے ہیں. تو ان سب لوگوں کو اکٹھا شامل کرنے سے پاکستان پیپل پارٹی کو بھی فائدہ ہونا تھا، اس کا بھی فائدہ ہونا تھا. لیکن یہ لوگ پاکستان پیپل پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں اور انہوں نے اب مسلم لیگ نون میں نہیں جانا، انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی میں رہنا ہے. یہ جسٹر پاکستان پیپل پارٹی کو بھی دینا چاہیے کہ جی یہ لوگ جو نئے ہیں اور یہ جو پرانوں کا جو کنسیپٹ ہے اسے وہ کرنے کے بجائے جو ان سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو یا کوئی ایسی بات نہ ہو، تو ویسے سلطان محمود چوہی صاحب جو ہے وہ اپنی جو لیگیسی ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کو ٹرانسفر کر کے جائیں. اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے یہ جو فارورڈ بلاک کے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، پھر بحث سلطان گروپ یہ الگ ہوا، انوار اللہ کے ساتھ گیا، پھر اب یہ پیپلز پارٹی میں گئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، انہی کی طرف سے دعویٰ آیا تھا کہ کس نے دعویٰ کیا جی؟ سر یہاں اسی پروگرام میں مرتضی درانی صاحب نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ ایک تو یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا کی خبر لے رہے ہیں، یا تو آپ سے سلطان محمود صاحب نے بات کی ہو، یا یاسر سلطان صاحب نے بات کی ہو، یا میرے ساتھ بات کی ہو، یا اعجاز بھائی صاحب سے بات کی ہو. ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بحث آپ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً میں اس کا تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں راٹھور صاحب، اصل جو موجودہ سینیریو ہے، جو آنے والے وقت میں سینیریو بن رہا ہے، اس میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ اپنے اس فیصلے سے ہٹنے کا آپشن ہے. ہاں، الا یہ کہ کہیں ٹک ٹک کے اوپر کوئی گڑبڑ ہو جائے، جس طرح کے مثلا اطلاعات آ رہی ہیں، عمر صاحب بہتر جانتے ہیں، ظاہر ہے ان لوگوں کو، جو رشید صاحب اور مبشر میر اعوان کے درمیان اور پھر یہ کھوریٹا والے حلقے میں یہ جو اس طرح کی کوئی ماحول بن جائے، تو جہاں ان کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے میں کوئی مشکلات پیش آئیں، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی انفرادی سطح پر پوری پارٹی یا پورا گروہ اور جتھا کہیں نہیں جائے گا، وہ بالکل شامل ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا جو گروپ تھا، بنیادی طور پر بیرسٹر صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ جس طرح اپنے گروپ کو لے کر چلتے رہے ہیں، آزاد کشمیر کے ہر حلقے میں ان کے پاس بالکل یہ عمر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، کم از کم 5 10 8 ہزار ووٹ ہے ہر حلقے میں. لیکن اب چونکہ وہ ایکٹیو سیاست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے
जो रोल माजी में वो प्ले करते रहे हैं, उनके ग्रुप का कोई बंदा इस वक्त इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि अब ये मजीद सर्वे करेंगे, इसलिए वो जनरली पीपल पार्टी में शामिल हुए हैं, पीपल पार्टी का हिस्सा रहेंगे, पीपल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और उनको इसका ज़्यादा तादाद में फ़ायदा होगा। इल्ला ये कि कहीं कोई मिसहैप हो जाए इक्का दुक्का किसी सीट के ऊपर, ठीक है ना। वैसे भी एक कॉमन सेंस है उसमें आप कह सकते हैं, उनके अदरवाइज 8 लोग शामिल हुए हैं तकदीस गिलानी समेत। अगर उन 8 लोगों का आप तजिया करें, आया पीपल पार्टी उन सिर्फ 8 लोगों को शामिल करना चाहती है या उन 3 लाख लोगों को शामिल करना चाहती है जिन्होंने पीएमएल के सूरत में बैसर सुल्तान को वोट दिया था, या जब पाकिस्तान पीपल पार्टी से बैसर सुल्तान अलग होते थे तो वो 4, 6, 8 सीटों पे आ जाती थी, जब वो 7 होते थे तो वो 2 तारीख शरीयत पे चली जाती थी। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी और सियासत के मफाद में। अच्छा आमिर साहब, अब हम बात करेंगे वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब की टीम की। मतलब एक वज़ीर आज़म आता है तो वो अपनी टीम लेकर आता है, और मेन जो लोग होते हैं आप कह रहे हैं या कमांडर्स होते हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके अलावा सेक्रेटरी इतलात इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ये होते हैं। कौन कौन से लोग आना चाहते हैं? देखिए, एक तो ये बात है कि अभी फैसल राठौर साहब ने अगर टीम बनानी है तो उन्हें बना लेनी चाहिए थी। देखें 2 हफ्ते हो गए हैं, उनके पास टाइम इतना कम नहीं है। अपने जो टोटल इक़्तिदार का जो है आप ये समझें कि वो तकरीबन जो है वो 7-8% जो है वो हिस्सा इस्तेमाल का, इतना ही इक़्तिदार है ना, कोई बहुत ज़्यादा लंबा इक़्तिदार तो नहीं है। 6 महीने 5 महीने का, अगर 6 महीने का इक़्तिदार है तो उसमें 15 दिन गुजर गए हैं, तो इसका 8% अपने इक़्तिदार का वो इंजॉय कर चुके हैं। तो इससे पहले कि जी और लेट हो जाए और वो टीम ना बनाएं, अगर उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करनी है तो उन्हें जो है एक अच्छी टीम जो है वो लानी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में चाहिए और पॉलिटिकल भी चाहिए। अभी ये कुछ लोग तो अकोमोडेट हो गए हैं, कुछ लोग जो अभी जो है वो अकोमोडेट नहीं हो सके, वो किया जा सकता था। एक ये बात है कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब खुद वज़ीर आज़म बन गया, अब उन्हें मेरा ख्याल है पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ना रहे, किसी और मुतरक आदमी को दो जो पार्टी को चलाए, जो यासीन साहब के साथ मिलके वहाँ के सियासी ओहदों को और हुकूमती ओहदों को भी अलग करके एक स्पेस क्रिएट की जा सकती है सियासी कारकुनों को इज्जत देने की। एक तो इस तरफ जाना चाहिए था। दूसरा ये बात है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आया ये देखना है कि जी उन्होंने जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो, उनका जो सेक्रेटरी सर्विसेज है, उनका जो तामीरात आमा का सेक्रेटरी है, जो उनका जंगलात का सेक्रेटरी है, जो उनका इतलात का सेक्रेटरी है, जो उनका सेहत का सेक्रेटरी है, जो उनका बाकी जो है महकमा जात का जो सेक्रेटरी है, उन्हीं को उन्होंने लेके चलना है। आया अनवारुल हक साहब की टीम के साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर में इनकलाब लाना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। ये साबित कर रहे हैं तो ये बड़ी, मैं ये कह रहा हूँ ना करें तो ये भी शायद एक अच्छी सोच है ना कि अनवारुल हक अकेले नालायक थे, टीम का इतना कसूर नहीं था। ये सारे लोग जो है वो एक शख्स की वजह से जो है उस निज़ाम को यरगमाल बनाने की वजह से किए हुए थे, लेकिन जो जहाँ पे बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है उसे, मेरी इतला ये है शहजाद राठौर साहब के वो तब्दीली करने जा रहे हैं, इब्तदाई मशावरत की जा रही है। एक तो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी तब्दील होगी, तकरीबन जो है वो आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो और जो सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं डिवीजन हेडक्वार्टर्स के ऊपर, वो तब्दील होंगे। मीरपुर के डिप्टी कमिश्नर को पहले हाथी जो है वो तब्दील कर दिया गया था, बाकी जो है वो तबादले जो है वो ज़ेर गौर हैं। इसी तरह जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो भी तब्दील किए जा रहे हैं। किसको लाना चाहते हैं? अदनान खुर्शीद साहब का मैंने सुना है कि वो अदनान खुर्शीद साहब को लगाना चाहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो इसी तरह जो है वो ज़ाहिर है वो अदनान खुर्शीद साहब, ये देखना पड़ेगा कि जो सरदार जफर साहब हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, सेक्रेटरी सर्विस कोर्स पे जा रहे हैं, CNW भी हैं। आया उनको जो है अनवारुल हक साहब के देखे ना डीयर सेक्रेटरी तो वो थे ना, या क्या कहते हैं अदनान खुर्शीद साहब थे, या वो कमिश्नर जो होते थे मसूद साहब थे, इस तरह को 2-4 लोग ऐसे थे। इसी तरह ब्लू आइट थे, क्या कहते हैं अंसर याकूब साहब जो हमारे साबिक सेक्रेटरी इतलात रहे हैं, आज का फॉरेस्ट के सेक्रेटरी थे। तो ये जो 5-7 जो सेक्रेटरी थे जिन्होंने ज़ारादारी कायम की हुई थी अनवारुल हक साहब के दौर में, आया उन्होंने ही आगे बढ़ना है या ये कोई नई टीम लाएंगे। लेकिन मेरी इतला ये है कि अदनान खुर्शीद साहब को लाया जा रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और टीम जो है वो रीशफल करके इन्हें ऊपर नीचे किया जा रहा है। इसी तरह जो है वो DIGs तब्दील किए जा रहे हैं, मीरपुर डिवीज़न के, पुंछ डिवीज़न के और मुजफ्फराबाद डिवीज़न के। इसी तरह जो है कमिश्नर साहिबान तब्दील किए जा रहे हैं मुजफ्फराबाद और मीरपुर पुंछ डिवीज़न के। तो ये जो है इसी तरह बाकी जो महकमा जात हैं उनके अंदर भी जो है वो खासी बड़े सतह पे आप ये देखेंगे कि आइंदा इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में खासी बड़ी सतह के ऊपर जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जो है वो उखाड़ पछाड़ होगी। और ख़ास तौर पे खासी वो है क्या कहते हैं मीरपुर डिवीज़न की जो पोस्टिंग्स हैं उसके लिए जो है वो खासा वो है, क्योंकि अब जो यासीन साहब भी उधर मौजूद हैं और क्या कहते हैं बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब भी उधर मौजूद हैं।
تو اب یہ جو ہے نا وہ دھڑا جو ہے نا بظاہر پیپل پارٹی کے اندر اب قاسم مجید صاحب جو ہے وہ بیسر سلطان محمود والے دھڑے میں اب گنے جا رہے ہیں کہ وہ پیپل پارٹی میں ظاہر ان کے حلقوں میں سیاست اور ووٹ کا ہے نا وہ قاسم مجید صاحب جو ان کے بھائی ہیں قاسم مجید کے میرپور سٹی سے امیدوار بھی ہیں جو یاسین صاحب سے وہ تھوڑے سے دور لگتے ہیں قاسم صاحب مجھے. اچھا اعجاز بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری اکھاڑ چھاڑ کر کے کوئی گورننس میں بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل کیوں نہیں. دیکھیں نا وزیر اعظم کو اس بات کی صوابدید ہے, اس کا حق حاصل ہے اس کو کہ وہ نئی انتظامیہ لے کر آئے, وہ چاہے تو انہی کو کنٹینیو کرائے تو چاہے تو نئی. اکثر روایت یہی ہے کہ نئی ٹیم آتی ہے. ظفر خان صاحب چونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے حلقے کے ہیں جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اور 7 سروسز کا ان کے پاس ڈپارٹمنٹ خان برادری سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا ووٹ بینک ووٹ ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ چلتے رہے. وہ بڑے عام ترین اصل میں وزیر اعظم کے آس پاس عام ترین سیکرٹری تو وہی ہوتے ہیں. اور میرا ویسے نقطہ نظر یہ ہے کہ ایز خود پرائم منسٹر کو انہیں ریپلیس کر کے دور کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ خود کو اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. وہ ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ کورس پر جا رہے ہیں تو وہ اسپیس کریٹ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی. دوسرے باقی اور پھر ظاہر ہے پرنسپل سیکرٹری وہ وزیر اعظم اپنی مرضی کا ہی لائیں گے. حیدرآباد خورشید صاحب کے بارے میں ظاہر ہے یہ کہہ رہے ہیں, ویسے وہ کافی جونیئر سیکرٹری ہیں اور اتنے عام ترین پوسٹ پر, تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ بھی چیز ہے نا کہ پرنسپل سیکرٹری بیسیکلی سب سیکرٹری سے جو روایت رہی ہے وہ سینئر موسٹ لوگ ہی ہوتے ہیں, تو یہ اگر جونیئر کو اٹھا کر لگائیں گے تو اس سے کشمیر میں گورننس پہ بھی اثر پڑے گا کہ سیکرٹری دوبارہ مانے جو ان سے سینئر سیکرٹریز ہیں. میں بھی اگر دیکھیں نا جونیئر سیکرٹری بھی ہو اور کام باقی سیکرٹریوں کے لیے مسائل وزراء کے لیے نہ ہوں تو شاید شکایات اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. نہیں انہیں جو ہے نا وہ سیکرٹری جو لگایا جا رہا ہے نا پرنسپل سیکرٹری, وہ فیصل راٹھور صاحب کی ذاتی چوائس کے اوپر لگایا جا رہا ہے نا کہ وہ ان کی. اس کے علاوہ دوسرے میری رائے ہے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ جو سیکرٹری ہیں اس میں ظاہر ہے پرائم منسٹر کی صوابدید ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن چونکہ سارے وزراء ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, یہ جو 20 لوگ ہیں انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی رائے کو بھی ظاہر ہے اس میں ان پٹ لازمی لیا جائے گا اور ریشفلنگ لازمی ہوگی. لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے کنٹینیو کریں. البتہ یہ ضلع انتظامیہ اور ڈویژنل انتظامیہ یہ تو ڈیفینیٹلی ہر دور میں اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ نئی ٹیم جب آتی ہے تو ریشفل, لیکن سیکرٹری ہوتا ہے, کمشنر ہی ہوتا ہے, وہ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے گا. ڈی آئی جی ہوگا, ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے گا. ہاں البتہ نچلی سطح کے جو لوگ ہیں جو بعض اوقات پچھلی حکومتوں میں کھڈے لائن یا اس طرح کے زیر اعتاب ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہیں پوسٹنگ دی جانی چاہیے اور ان سے کام لیا جانا چاہیے. اصل ایشو یہ نہیں ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ اگر عدنان خورشید صاحب نے جس طرح محکمہ اطلاعات چلایا ہے, اگر اس طرح اللہ نہ کرے پرنسپل سیکرٹری شپ چلانی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر ظاہر ہے انہوں نے محکمہ اطلاعات چلایا, میں کیا وہ تو وزیر اعظم کی بات وہ لکیر کے فقیر تھے, یہاں پہ بھی بن کے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے اس نے سارا نظام دیکھنا ہے نا, وزیر اعظم کا فیس ہے نا. اب آزاد کشمیر میں کسی فرد کی حکومت نہیں ہے, آزاد کشمیر میں ایک پارٹی کی حکومت ہے. اس میں انوار الحق صاحب نے جو سیاست نہ کرنی تھی, انوار الحق صاحب پہنچ گئے نا انجام کو, تو یہ بھی پہنچ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں نہ پہنچائے. اچھا عمر بات کا میں ایک سوال آپ سے ایسے نہیں چھوڑے کہ پولیٹیکل ہم نے بات کی ایڈجسٹمنٹس پہ, ہم نے ایڈمنسٹریٹو ایڈجسٹمنٹس پہ بات کی, سیاسی ایڈجسٹمنٹس, پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس, کیا پولیٹیکل سیکرٹری تعینات ہوگا؟ کیونکہ انوار الحق صاحب نے اپنے ساتھ کوئی پولیٹیکل سیکرٹری نہیں رکھا, پھر جو میڈیا کی ٹیم ہوتی ہے وہ نہیں رکھی, پھر اس کے علاوہ جو پوسٹ ہوتی ہیں ڈی جی, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ایک پوسٹ, یہ انوار الحق صاحب نے ختم کر دی تھی. کیا یہ سیاسی جماعت کی حکومت ہے, فیصل راٹھور صاحب ایک سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں, کیا یہ پارٹی کارکنوں کو اکوموڈیٹ کریں گے, کیا ان کی مدد کے ساتھ حکومت کو چلائیں گے, کیا سیاسی ایڈجسٹمنٹس بھی ہوں گی؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے اسے عوامی انداز سے چلایا جائے گا, اور پاکستان پیپل پارٹی کے جو کارکن ہیں انہیں ان کی جو ان کی کیپیسٹی ہے, ان کی جو استعداد ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے گا. وزیر اعظم صاحب میرے خیال میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ جو پریس سیکرٹری ہیں وہ تو آصف راٹھور صاحب شاید پریس سیکرٹری ہوں گے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بجائے شاید وہ لیں گے. اسی طرح جو ہے عامر ذیشان جرال صاحب بڑے دیرینہ کیا کہتے ہیں سیاسی رہنما ہیں, پارٹی کے رابطہ سیکرٹری بھی ہیں, جی صاحب کے ساتھ پولیٹیکل سیکرٹری بھی رہے ہیں, ان کا خاصا تجربہ ہے, بڑے دھیمے مزاج کے باوقار شخصیت, کارکنوں کے ساتھ لسان بھی بڑا اچھا ہے, کارکنوں کے ساتھ لسان اچھا, اور ویسے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمبل طبیعت کے اور مقصد ایک دھیمے مزاج کے سیاسی رہنما ہیں, ان کا اچھا رابطہ ہے.
اور دیکھیں نا وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو چلانے کے لیے ادھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سیاسی کارکن ہو, سمجھ بوجھ والے سیاسی کارکن ہو, اپنی پارٹی کے لوگوں کی نویں شناخت دسویں سے رکھنے وہ والے پی ایس ایف سے چلے آ رہے ہیں وہ رکھتے ہوں. آج تک وہ تو اس پیپلز حوالے پارٹی سے کے ساتھ. یہ اطلاع ہے کہ عامر ذیشان جلال صاحب جو ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے, انہیں کیا جائے گا. بیسر سلطان محمود صاحب کے ساتھ پولیٹیکل سیکرٹری رہے, آج کل لطیف اکبر صاحب کے ساتھ ایڈوائزر ہیں, معاون خصوصی ہیں سید عزادار حسین کاظمی صاحب, ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے. شاید اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عزادار شاہ صاحب اسپیکر صاحب کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا انہیں بھی جو ہے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. عزادار شاہ صاحب کو بھی جو ہے نا سیاسی کارکنوں کی جو ہے نا انہیں بھی جو ہے وہ خاصی وہ ہے, تو ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ شوکت جاوید ایسے لوگ ہیں, شوکت جاوید میر تو بہت ہی اہم, انہیں بھی ضرور ایڈجسٹ ہونا چاہیے. اس طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظریے سے وابستہ ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے درمیان میں فاؤل کیے ہیں, مقصد کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نظریے سے بڑی ہی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھامے رکھا ہے. ان میں شوکت جاوید میر صاحب کا جو نام جو ہے وہ شاید سب سے اہم ہے. اسی طرح جو باقی لوگ ہیں, سردار شکور صاحب ہیں, صاحبزاد ذوالفقار صاحب ہیں, گلنواز خالق صاحب ہیں, اس طرح ہر جگہ کے اوپر ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے الیکشن میں جانا ہے, پرویز اشرف صاحب کے صاحبزادے کو ایڈجسٹ کیا جا رہا تھا, مطلوب انقلابی صاحب کے صاحبزادے کو ایڈجسٹ کیا جا رہا تھا. سردار غلام صادق صاحب کی آج برسی ہے, انہیں بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کے جو صاحبزادے ہیں صوب صادق صاحب, وہ بھی چند سو یا 1000 ووٹ سے الیکشن آ رہے تھے, ان کو ایڈجسٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح منیر اوان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, مبشر منیر اوان, ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح جو ہے وہ باقی بھی جو ہے وہ فہرستیں بنائی جا رہی ہیں, لیکن کوئی درمیانی راستہ ایسا نکالا جا رہا ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری بھی کی جائے اور آزاد کشمیر کے سیاسی کارکنوں کو عزت بھی دی جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان, اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ گنجائش ہے, پی آر اوز کی گنجائش ہے, مگر سیاسی کارکنوں کو کوآرڈینیٹرز لگائے جا سکتے ہیں. کوآرڈینیٹرز کی ابھی تک شاید بات نہیں ہوئی, لیکن یہ اس طرح کی جو مجید صاحب کے دور کی طرح شاید اتنی بڑی تعداد میں کوآرڈینیٹر نہ لگائے جائیں, لیکن سیاسی کارکنوں کو جو پوسٹیں خالی ہیں یا جو انوار الحق صاحب نے جاتے ہوئے جو ہے وہ بالش کر دی تھی, آتے ہوئے جو وہ کی تو جاتے تک وہ رکھا ہوا تھا, انہوں نے وہ کیا ہوا تھا, ان ساروں کو بحال کر کے جو ہے ادھر جو ہے وہ لوگ لگائے جا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو آئندہ ہفتہ جو ہے وہ کرے گے. اور دیکھیں جتنا مرضی آپ یہ کر لیں, فیصل راٹھور صاحب کے پاس یہ 28-29 دن ہے, ان میں اگر وہ یہ 2-3 ہفتوں میں اگر وہ کرتے ہیں تو ان کا جو جہاز ہے وہ جنوری میں ٹیک آف کر جائے. ادروائز جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اگر وہ یہ ڈیلے کریں گے, غیر ضروری جو مسئلہ پسندی کا شکار ہوں گے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر وہ تبدیلی عوام کو دکھائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا, ورنہ یہ جتنی محنت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, یہ دیکھیں نا بلاول بھٹو صاحب, آصف علی زرداری صاحب, محترمہ فریال تالپور صاحبہ, جو ریاض صاحب, ان ساروں کی محنت اکٹھی ضائع کر دیں گے فیصل راٹھور صاحب اگر وہ بہتر پرفارم نہیں کریں گے. بہت شکریہ عمر محبوب صاحب, بہت شکریہ اعجاز صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کس طرح وزیر اعظم راجہ فیصل راٹھور اپنی بیوروکریٹک ٹیم, اپنی ایڈمنسٹریٹو ٹیم, اپنی پولیٹیکل ٹیم کو فعال کر رہے ہیں, اور یہ تبادلوں کا جھکڑ چلنے جا رہا ہے اگلے ہفتے 2 ہفتوں میں, اور انتظامی سطح پر یہ تبادلے کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی شاہ غلام قادر صاحب کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے قانون ساز اسمبلی میں, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد ایک رفتار کے ساتھ جاری ہے. ناظرین, آج سابق اسپیکر اسمبلی جناب سردار صادق صاحب, مرحوم سردار غلام صادق صاحب کی برسی ہے, اور کل گزشتہ روز مطلوب انقلابی صاحب سابق وزیر حکومت رہے, سابق ممبر کشمیر کونسل رہے, ان کی برسی تھی. ان دونوں لیڈروں کو, ان دونوں رہنماؤں کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے جو بھی پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے, ان کو بھی اسی طرح نمور کرے. یہ تھا